रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सवाल ये है कि हमने अपना जो भी ये दावती एजेंडा बनाया है या दावती प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसकी बुनियाद हमने मुंतखब निसाब को क्यों बनाया? और वैसे ज़िम्नन एक इश्काल भी किसी के ज़हन में आ सकता है और मुखालिफ के ज़हन में एतराज़ भी आ सकता है कि जैसे होता है ना कि बाज़ मसालिक के बारे में मशहूर होता है कि उन्होंने मखसूस आयात रखी हुई हैं कुरान मजीद की, वही नमाज में पढ़ते हैं, उन्हीं का दर्स देते हैं, वही सुनाते हैं, जिसमें उनके फ़िरके का इस्बात होता है या उनके मसलक का इस्बात होता है और दूसरे के मसलक का इब्ताल होता है। तो आया ये हमारा मुंतखब निसाब भी कोई इसी किस्म की चीज़ है? ख्याल तो आ जाता है, मतलब एक से ज़ायद दफ़ा ये ख्याल मेरे जहन में आया, तो आपके जहन में अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा शरीफ आदमी हैं आप। तो हमने तो इस फ़िक्र को मतलब बिल्कुल यानी उस तरफ लाइन के उस तरफ भी खड़े होकर देखा है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हम इसके आशिक जार बन गए, नहीं, पहले इसको टटोला है, देखा है, हर एतबार से देखा है, और उसके बाद देखने के बाद भी दीवाने नहीं हुए, मुड़ मुड़ के ख्यालात आते रहते हैं। तो यानी ये सवाल भी जहन में रखें कि इस मुंतखब निसाब की हमारी इस तहरीक में हैसियत क्या है और अहमियत क्या है और क्यों हमने इसे जड़ और बुनियाद बनाया। तो सबसे पहली बात ये, जो अभी मैंने 2 जगहों से आयात आपके सामने तिलावत की हैं, आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि एक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद बेसत है वो इस एतबार से बयान हुआ कि आपने करना क्या है, वो जो दीन हक़ आपको दिया गया वो आपने गालिब करना है। और हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। 3 मकामात पे ये आयत आई है, सूरह तौबा में आई है, सूरह फतह में आई है, सूरह सफ़ में आई है। और बहरहाल शाह वलीउल्लाह जैसे मुफस्सिर ने और एक वक्त अपने वक्त के मुजद्दिद ने इस आया करीमा को कुरान मजीद का उमूद करार दिया, यानी जिसका मतलब यह है कि बाकी कुरान मजीद ये समझे बगैर गोया बाकी कुरान नहीं समझ में आ सकता, इसके गिर्द घूमता है सारा कुरान। उमूद तो एक्सिस होता है ना, जिसके जैसे एक इमेजिनरी लाइन समझी जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ज़मीन के अंदर, जिसके ऊपर वो रिवॉल्व कर रही है ज़मीन। तो उसी तरह समझ लीजिए कि ये कुरान मजीद की वो एक्सिस है जिस पर पूरा कुरान जो है ना रिवॉल्व कर रहा है, शाह वलीउल्लाह के बकौल, बाकी अपने अपने लोगों की आ रहा है। तो ये तो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक उमूमी मकसद बेसत, और जो आपका खुसूसी मकसद बेसत है उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि वो अफराद जो ये निज़ाम कायम करेंगे, ज़ाहिर है निज़ाम फ़रिश्ते नहीं कायम करते, इंसान कायम करते हैं, तो जो इस दीन हक़ को कायम करेंगे वो अफराद तैयार कैसे होंगे? इसलिए कि उन अफराद को तैयार करने के लिए उनका पूरा जो है ना सोच बदलनी पड़ेगी। जो नेचुरली दुनिया में इंसान होता है वो दुनिया के लिए होता है, उसकी अपनी आज़ाद सोच से उसे छोड़ दो। जैसे कि इंसान नेचुरली ग्रो करता है तो सोच यही बनती है, कैरियर है, दुनिया है, इसमें आगे बढ़ना है, बादशाहत हासिल करना है, या ये कि चलें अपने क्या जो भी प्रोफेशन है उसमें एक्सेल करना है, तो सोच इधर ही रहती है। और घर बनाना है, अच्छी जगह बनाना है, गांव से निकल के शहर में बनाना है, शहर की अच्छी आबादी में बनाना है, फिर बैरियर टाउन में बनाना है, फिर उसके बाद मतलब माल्टा में इन्वेस्टमेंट करनी है या ऑस्ट्रेलिया में जजीरा लेना है। तो इस यानी क्या कहते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो अभी दुनिया की मोहब्बत के इम्तिहान, इस इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तो थोड़ी जगह तो नहीं है ना, एक के बाद अगली मंजिल आती है। तो एक छिलका प्याज का उतारे तो नीचे एक और छिलका निकल आता है, तो फिर उसकी जस्तजू होती है उतारने की। तो जब तक प्याज मुकता नहीं, जब तक बंदा लगा रहता है, जब मुकता है तो फरिश्ता अजल सामने खड़ा होता है। तो ज़िंदगी की दौड़ तो यूं ही चलती है। तो जो असल बात समझने की है वो ये है कि इस सोच को उलट देना कि ये जिसके पीछे तुम लगे हो ये मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। ये शायरी में तो चल जाएगा, लेकिन एक बात आदमी का ये यकीन बन जाए कि ये वाकई मताउल गुरूर है, ये तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी आप सोने को पीतल कहें, बस पीतल जितनी अहमियत भी सोने की ना रहे आपके दिल में। ये जिंदगी जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है, ये जिंदगी खुद दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाए। औलाद जिसके लिए आदमी जीता है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए।
رشتہ داریاں جن پہ مرتا ہیں ان رشتہ داریوں کو قربان کرنے کے لیے، منقطع ہونے کے لیے ان سے تیار ہو جائے. یار یہ کوئی چھوٹی سی تبدیلی ہے. نہ کیریئر کی فکر رہے، نہ پروفیشن کی فکر رہے، نہ شوق وہ باقی رہے جو پہلے تھے، نہ ہی وہ جستجو باقی رہے، نہ وہ طلب باقی رہے جو پہلے تھے. ہر شے الٹ ہو جائے. یہ ایک بندہ تیار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اور یہ افراد آپ سوچیں نا، نوح علیہ السلام جیسے رسول، اولو العزم من الرسول، 900 سال، اور مجموعی جواب ان کی اپنی زبان سے، کسی دوسرے کا نہیں، کہ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. میں نے جب بھی ان کو اس مشن کی طرف پکارا تو یہ تو بھاگے ہی، اس کی طرف نہیں آئے. تو یہ افراد تیار کرنا دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ، مشکل پروجیکٹ اور ناممکن پروجیکٹ ہے. کوئی کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کے دل کو یوں تبدیل کر دے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہدایت تو میں دیتا ہوں. اور یہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک واقعے سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھ میں آ جائے گی. یہ فرعون کا لگایا ہوا سٹیج ہے، حق و باطل کا مقابلہ ہے. کچھ لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو پیسے لے کے باطل کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، مقابلہ کرنے آئے ہیں. اچانک ان پر وہاں وہ حق منکشف ہو جاتے ہیں. اور جو تھوڑی دیر پہلے پوچھتے ہیں کہ ہماری فیس کیا ہوگی جناب، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان صاحب کی بات کو مانتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ کام کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہم آپ کے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹیں گے اور اس کے بعد آپ کو کھجور کے تنوں پہ سولی دے دیں گے، صلیب دے دیں گے آپ کو. وہ کہ لا زہر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اب آپ سوچیں، یہ ابھی اس کمرے میں ایک بندہ آئے، وہ کہے یار میں آپ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، پیسے بتاؤ، کر دوں گا کام، پیسے بتاؤ. کام اتنا امپارٹنٹ ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ سارا گھر ہی تمہیں دے دیں گے، تو ذرا کام تو کر کے دے. اور 2 منٹ کے بعد وہ میرے آگے اکڑ کے کھڑا، گردن اتار دو، نہیں کروں گا. سمجھ آئی نا یہ کیا چینج ہے، یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ تبدیلی، کسی کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنا ہرگز 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 آسان کام نہیں ہے. اچھا، پھر وقتی جوش جذبے میں تو چلیں، یہ جو ابھی میں نے نقشہ کھینچا ہے یہ تو کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی ایک جوش و جذبے میں یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن پوری زندگی اس انداز میں لے کے چلنا یہ تو انگاروں پہ لوٹنے کے مترادف ہے. تو یہ افراد کیسے تیار ہوں گے بتایا گیا، یہ قرآن تیار کرے گا. چنانچہ 4 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ تاکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، اس کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کریں، تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیں. اس سے وہ بندے کا نقطہ نظر بدل جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کی اپروچ بدل جائے گی، اس کا نصب العین بدل جائے گا، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا. ہر شے اس کی تبدیل کرنے والے چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مضمون ہے، قرن اول میں اسلام کی 2 حقیقتیں. کتنوں نے پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ پہلی حقیقت تھی قرآن. قرآن جا کے اندر ہی پتہ کرتا تھا ایمان، اور اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوتا تھا؟ جہاد. کیونکہ جب جو ہی وہ دیکھیں نا جادوگروں کا نقطہ نظر بدلا تو فوراً جہاد نکلا بیچ سے یا نہیں نکلا؟ لا زیر، پرواہ نہیں، گردن جاتی ہے جائے. یہاں جب مکے میں نقطہ نظر بدلا تو دیکھتے انگارے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ وہ جو شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے مصعب بن عمیر ہیں، اب جو گھر میں داخل ہوئے تو کہا جی ہاں آپ تو یہ ساری عیاشی کر رہے ہو، باپ کی دولت پہ، جو مشرک تھا وہ مر گیا ہے، اس کی دولت پہ اب عیاشی بھی کرتے ہو، چپڑی بھی دو بھی، تو اگر اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس کی دی ہوئی دولت بھی چھوڑو. وہاں کا نہیں ضرورت. وہاں کا یہ آپ نے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی اتارو، یہ بھی اسی کی دولت کے ہیں، یہ تمہارے ایمان نے نہیں نکالے ہیں. تو یہ وہ شخصیت ہے نا کہ جو جب فوت ہوئے، شہید ہوئے احد میں، تو وہ اگر سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا. اتنا ہی کپڑا تھا ان کے بدن پہ.
سمجھ آئے نا؟ یہ تبدیلی، قرآن یہ تبدیلی لاتا ہے، یہ جہاد لے کے آتا ہے، یہ افراد بنا دیتا ہے۔ تو اسی مضمون میں پھر آگے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ جو ہی اسلام اس تحریکی جدوجہد کے نتیجے میں ریاست کے دور میں داخل ہوا، ایک حکومت قائم ہو گئی اور ریاست کے دور میں داخل ہو گیا اور قانون کی اہمیت زیادہ ہو گئی، تو قرآن مجید کے اوپر جو زور تھا وہ گھٹ گیا، وہ کم ہو گیا، اور جب وہ کم ہوا تو اس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ وہ اضمحلال افراد میں آنا شروع ہوا، جس کے نتیجے میں پھر اس زوال کا آغاز ہوا، جس کو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، لیکن اس ملوکیت میں بدلنے کے کچھ اسباب بھی تھے۔ ان میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اب وہ اہمیت نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اور پس منظر میں جاتا چلا گیا، اور بعد میں تو ظاہر ہے جب بادشاہ لوگ آ گئے تو انہیں تو پھر قرآن ان کے لیے خطرناک چیز تھی نا، تو پھر انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اسے پس منظر میں رکھنے کی باقاعدہ جو ہے نا وہ تگ و دو بھی کی، اس کی ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بھی بنائی۔ ایک زمانے میں ایک مضمون تھا ان کا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا، وہ کہیں کسی حکمت قرآن میں کبھی شائع ہوا تھا، وہ ایک دفعہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے پس منظر میں چلے جانے کے اسباب، تو اس میں یہ بہت سارے انہوں نے اسباب گنے تھے، تو ان میں سے یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں قرآن مجید کو لوگوں سے دور کیا گیا تھا۔ تو جب قرآن دور ہو گیا تو اب وہ تنظیم اسلامی کی تاریخی پس منظر والا وہ عروج و زوال والی کہانی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور جب آپ سے سوال ہم پوچھتے تھے کہ اسباب کیا تھے، تو اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ لکھی ہے کہ امت بنتی ہے کس سے؟ کتاب سے، اور اس کے مطالعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو اگر چھوڑ دیں گے تو زوال سے دوچار ہوں گے، تو زوال سے دوچار ہو گئے۔ پھر یہ سارا دیکھیں تو وہ زوال اپنی جو ہے نا انتہا کو پہنچا۔ اسلام کے اعتبار سے تو خود مسلمانوں کے دور میں انتہا کو پہنچ گیا، اور ہندوستان میں اکبر کے دور میں انتہا کو پہنچ گیا۔ اور ویسے اگر آپ ریاست کی سطح پہ دیکھیں تو جب انگریز آ گئے اور انہوں نے ہمارا قانون بھی ختم کر کے، شریعت بھی ختم کر کے اس کی جگہ پہ اپنا قانون نافذ کر دیا، تو پھر یوں سمجھیے کہ بالکل ہی زمین سے بھی نیچے ہی کہیں پاتال میں گھس گیا، پھر تو اب باٹم نہیں، اس سے بھی نیچے ہی کہیں چلا گیا۔ تو یہ زوال کی ہو گئی انتہا، اور یہ بھی فطرت کا اصول ہے کہ جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے پھر ایک ریورس پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اب یہاں سے ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون باندھا ہے تحریک رجوع الی القرآن کا۔ تو اس میں ویسے تو انہوں نے جو مجددین کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ تو کیا ہے مجدد الفسانی سے، وہی جو اکبر کا دور ہے تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تحریک رجوع الی القرآن کا آغاز جو وہ شروع کرتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے قرآن کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارا کام کیا، وہاں یہ بھی کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، اور یہ اس زمانے میں ترجمہ کرنا اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور کہ وہ باقاعدہ ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہو گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ گئے بھی تھے انہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن ان کا کوئی ایسا ان پہ اس وقتی طور پہ روپ پڑا کہ وہ اپنا کام کرنے کی بجائے اعتراف جرم کر کے کہ ہم اس ارادے سے آئے تھے واپس آ گئے، یعنی یہ اس وقت اتنا بڑا جرم تھا، لیکن انہوں نے کیا، اور پتہ ہے کس زبان میں کیا؟ فارسی میں کیا، اور فارسی کس کی زبان تھی اس وقت؟ رولنگ ایلیٹ کی زبان تھی، ہندوستانیوں کی زبان تو فارسی نہیں تھی، یعنی آج جو انگریزی کی حیثیت حاصل ہے اس وقت وہ حیثیت فارسی کو حاصل تھی، تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کے بیٹے شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ کیا با محاورہ، اور ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین نے بھی اردو ہی میں ترجمہ کیا لیکن لفظی۔ اب جو لوگ ترجمے سے واقف ہیں ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک فن ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ با محاورہ اور لفظی کا کیا فرق ہے، میں اس وقت اس باریکی میں نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے دو بھائی ہیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو انہوں نے دونوں نے ترجمے کیے، تو اس کے پیچھے وہ پرپس فل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی میرا بھی نام ہو جائے کہ میں نے ترجمہ کیا اور میرا بھی نام ہو جائے میں نے بھی ترجمہ کیا، نہیں، وہ علیحدہ علیحدہ جیتوں میں ہوئے ترجمے ہیں، دونوں کی اپنی اہمیت۔ آپ نے اگر وہ اتنی عربی پڑھ لی ہے کہ آپ کو وہ جو ہے نا اسم اور فعل اور مطلب اس کی کنسٹرکشن معلوم ہو گئی ہے، جملہ کیسے بنتا ہے اسمیہ اور فعلیہ، اور آپ کو وہ صرف صغیر صرف کبیر آ گئی ہیں، اور یہ جو مرکبات ناقصہ اور تامہ ہیں ان کا فرق معلوم ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں
تو آپ کو یعنی قرآن مجید کی ترکیب سمجھنے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ترکیب کی کتاب نہیں ہے اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کی ترکیب کیا ہے، تو آپ کو شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کو اردو آتی ہے تو۔ ویسے آپ کی زبان اگر کوئی اور ہے، وہ اردو آپ ہی شی کے فرق کو نہیں جانتے ہیں، تو پھر گڑبڑ ہے، پھر میں نے کوئی گارنٹی دیتا۔ لیکن اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ شاہ رفیع الدین، اور تھوڑی عربی اتنی آپ نے پڑھ لی ہے، تو شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے آپ ترکیب سمجھ جائیں گے۔ وہ جو بھی کوئی مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے اور فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے اور وہ جو اس کے ساتھ ساتھ مرکب توصیفی میں موصوف کون ہے اور صفت کیا ہے، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس ترجمے سے کہ جو شاہ رفیع الدین نے کیا ہے۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 2 ترجمے ہو گئے۔ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے، مثلاً اس وقت علم کس کو کہتے تھے، وہ جو علماء ہوتے تھے وہ کیا سیکھتے تھے، تو وہ کوئی اور بہت ساری چیزیں تھیں، فنون بھی ساتھ تھے، یہاں تک کہ موسیقی بھی تھی۔ آپ کے لیے تانسین بہت بڑی بلا ہوگی، لیکن اس کا امتحان بھی وقت کے شیخ الاسلام ہی لیتے تھے، تو وہ کیا بلا ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے علماء نہیں تھے، علماء تھے، لیکن وہ مطلب باہر فن بھی تھے، یہ والی شے بیچ میں نہیں تھی۔ اور یہ نہیں تھی تو بس ٹھیک ہے، وہ قانون دان تھے، وہ پھر منطق بگاڑتے تھے، اور منطق میں ان کے آس پاس بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ ابو الکلام بھی طفل مکتب تھے، وہ جو ان کو رد کیا گیا تھا امام الہند کے منصب سے، تو کسی مولانا صاحب نے یہی بات تو کہی تھی نا، منطق کی فلانی کتاب ذرا صرف عبارت پڑھ کے مجھے دکھا دے تو میں اسے امام الہند مان لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ منطق میں، فلسفے میں، اس وقت کے جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، ان میں تو کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کا معاملہ جو ہے نا، وہ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی، وہ جو ایک کتاب ہے نا تحریک رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز جو پادری تھا عیسائی، اس نے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں آ کے تو مناظرہ کیا شیخ الاسلام سے، اور ان کے سامنے جو یہ بات رکھی، کوئی ایک آیت پیش کی جس میں اس نے وہ روح اللہ کو کچھ اس طرح کیا تھا کہ یعنی وہ اللہ کا بیٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس نے وہ آیت پڑھی۔ تو شیخ الاسلام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب قرآن کو جتنا میں جانتا ہوں یہ تھوڑی جانتے ہیں، تو کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے ہی نہیں، اتھے رکھ، انہیں کٹ کے دیتی تو جو احمد دیدار عیسائیوں کا اشر کرتے ہیں وہ ہمارے شیخ الاسلام صاحب کا اشر ہو گیا وہاں پہ، سمجھ آئی نا، بادشاہ کے دربار میں۔ تو شیخ الاسلام صاحب کا بھی مطالعہ قرآن اتنا تھا، اور دوسری طرف منطق میں وہ کہاں تھے کہ دنیا میں کوئی ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، تو وہ کوئی اور ہی علوم تھے جو اس زمانے میں دیکھے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد بھی کوئی عمومی تحریک تو اس کی نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال چلیں ایک نئی ریت پڑی، پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف ترجمے آنے شروع ہوئے۔ ویسے ایک بات ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو ترجموں کی بہار آئی ہے نا، اس کا کریڈٹ جاتا ہے سر سید احمد خان کو، کہ انہوں نے جب ترجمہ کیا اور مختصر جو تفسیر لکھی تو اس میں اتنی اونٹ پر ڈانگ ماری نا کہ اب پھر مجبوراً لوگوں کو ترجمہ کرنا پڑ گیا کہ یار وہ نہیں تو کام بڑا خراب ہو جائے گا، تو یہ پھر زیادہ ترجمے اس دور میں آنے شروع ہوئے۔ پھر اس میں کئی قسم کے ترجمے آئے، ترجمے با محاورہ وہ بھی ہوئے کہ جو قرآن کے لفظ سے بہت دور تھے، اور با محاورہ وہ بھی ہوئے جو قرآن کے لفظ کے قریب تھے، اور لفظی بھی ہوئے، ہر طرح سے مختلف قسم کے ترجمے ہوئے، بہت اردو میں بہت ترجمے ہوئے۔ اس سے ایک عمومی فضا بنی قرآن مجید کے پڑھنے کی۔ اس پوری چیز کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ رجوع الی القرآن، سارا یہ جو ہے نا یعنی قرآن کی طرف رجوع ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کرتے کرتے علامہ اقبال نے تو بہت بڑی، آپ کو پتہ ہے نا، ایک وہ آواز کہیں، صدا کہیں، پکار کہیں، بانگ درا کہیں، جو مطلب، اور وہ ساری تھی کیا، قرآن کی طرف واپس آؤ، اور تمہاری یہ ذلت رسوائی ساری قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب یہ جو ایک آواز پکار، اور دوسری طرف دیکھیں کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے نا علماء کو اپیل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے عمومی جو عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کریں۔ ایک تو علماء کے حلقے ہیں
وہ نہیں، عوامی درس قرآن، یعنی اب عوام تک قرآن کا پیغام پہنچنا چاہیے، نہیں تو یہ قوم نہیں اٹھے گی، فرقہ واریت بھی نہیں ختم ہوگی۔ شیخ الہند کی، ظاہر ہے شیخ الہند کے بہت قریب تھے ابوالکلام آزاد، وہ شیخ الہند ہی انہیں امام الہند بنانا چاہتے تھے۔ علماء کے حلقے میں تو اس کی کوئی ایسی پذیرائی نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ابوالکلام نے پھر ترجمان القرآن شائع کر کے عوامی درس قرآن کے حلقے تو نہیں، ایک عوامی رسالہ ضرور نکال دیا کہ جس میں انہوں نے پھر وہ قرآن مجید کے مضامین کی تبلیغ شروع کی۔ پھر انہی سے کہہ لیجئے کہ جذبہ لے کر مولانا مودودی اٹھے، انہوں نے قرآن کی بنیاد پر باقاعدہ ایک تحریک اٹھائی۔ یہ جو تحریک جماعت اسلامی ہے، ظاہر ہے یہ سارا فکر و فلسفہ جو لیا گیا اور اس کی جو جڑ و بنیاد ہے وہ تو قرآن پہ اٹھائی گئی۔ تفہیم القرآن جو ان کی پھر جس طرح معروف ہوئی، پھیلی، مشہور ہوئی، اور اس کے اندر جو پھر تحریکیت تھی، اس نے پھر وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس نے جہاد کو پیدا کیا۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ کے خاندان میں جب وہ فکر پہنچا نا قرآن کا، تو اس کے بعد آگے تحریک شہیدین اٹھی یا نہیں اٹھی؟ وہ جیسے قرآن نے وہاں جہاد پیدا کیا تھا، جہاد یہاں بھی پیدا ہو گیا۔ اور جب عوامی سطح پر وہ قرآن مجید عام ہوا تو اس کے نتیجے میں عوام کے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، ابھی اس کو ڈائریکشن نہیں ملی تھی۔ ڈائریکشن نہ ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی اس نے جا کے افغانستان سے ٹکر ماری، اور کبھی جا کے کشمیر میں ٹکر ماری، اور کبھی پتہ نہیں کہاں ٹکریں ماری۔ ابھی ٹکریں مار رہا ہے لیکن جذبہ ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس کے پیچھے کون سی فکر ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہے، یا کہتے ہیں یہ سید قطب کی شرارت ہے یا مولانا مودودی کی شرارت ہے۔ تو شرارت کیا ہے؟ اصل میں یہ تو قرآن مجید ہے نا کہ جس نے جا کے اندر یہ آگ لگائی ہے۔ اب یہاں تک اگر آپ پہنچے نا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جماعت اسلامی کی تحریک کے اوپر جو مین موٹیویٹنگ فورس کے طور پر جو شے کام کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ قرآن مجید۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر عوامی دروس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم جدوجہد کی۔ انہی کا ایک سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ جو طلباء کی تنظیم تھی، اسلامی جمعیت ہے، اسلامی جمعیت طلباء، ڈاکٹر صاحب اس کے ناظم اعلیٰ بنے۔ جب وہ ناظم اعلیٰ بنے تو تربیتی، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح، یعنی ظاہر ہے جس نے جو ایک نظریاتی جماعت ہے وہ اپنے نظریے سے کٹ تو نہیں سکتی نا، تو وہ تربیتی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تربیتی پروگرام رکھا یہ جو اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم پہ، اور اس میں جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت میں سے بہت سے لوگوں کو بطور مربی بلایا۔ ان میں سے ایک مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اس تربیت گاہ کے لیے ایک نصاب مرتب کیا، اور اس کو انہوں نے قرآن مجید کے منتخب مقامات کا عنوان دیا کہ ان کا مطالعہ کروائیں گے۔ یہ ایک سیکوینس میں، ایک آرڈر میں، ایک لاجیکل سیکوینس کے اندر کچھ مقامات ہیں جو منتخب کیے گئے تھے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید کا ایک تعارف پیش کر دوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بعض جگہوں پہ تفصیلات آتی ہیں، بعض جگہوں پہ پورے قرآن کا خلاصہ چند جو ہے نا وہ آیتوں میں آ جاتے ہیں۔ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا پھر اس کے بعد کھولا گیا۔ آپ نے سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کا قول سنا ہے نا کہ اور کچھ بھی نہ ہوتا یہ کافی ہے، تو گویا قرآن پورے کا مضمون اس میں سمویا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ درس سنیں تو وہ کسی جگہ پہ آ کے کہتے ہیں یہ بڑا جامع مقام ہے، تو مطلب اب اس میں بہت سارے مضامین اس میں جمع ہو گئے ہیں تو اس طرح جامع ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ اگر آپ سمجھ لیں تو گویا قرآن کا اصل پیغام آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب بالفرض آپ کے پاس 20 دن ہوں یا 30 دن ہوں یا 40 دن ہوں کہ جس میں آپ پورا قرآن مجید نہ سمجھ سکتے ہوں، نہ پڑھ، موقع نہ ہو آپ کے پاس پڑھنے کا سارا، تو ایک اگر اچھا مربی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس طرح کے مقامات کو منتخب کرے گا، ان میں سے آپ کو گزار دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے سارے پیغام سے گزر گئے۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ کام کیا، لیکن اس کو کام کو کیا ایک یعنی باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ایک، تاکہ پورا ایک منظم فکر چلا جائے آگے۔
تو انہوں نے کچھ مقامات منتخب کیے اور ان کا وہاں پہ درس دیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو وہ چیز بہت اس نے اپیل کیا، انہیں بہت پسند آئی۔ اس کے بعد انہوں نے ان مقامات کو مزید سیکھا، مزید سمجھا، مزید مولانا اصلاحی صاحب سے سمجھا اور لوگوں سے بھی سمجھا، اور پھر اس کو انہوں نے مزید بڑھایا، کچھ اور مقامات بھی اس کے ساتھ شامل کیے، کچھ اس کے آرڈر میں بھی فرق کیا اپنی لاجک کے مطابق، اور اس سے پھر ایک وہ منتخب نصاب بنا لیا جو آج ہمارے پاس ہے۔ اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے پورے پیغام کا خلاصہ خود قرآن کی زبان میں بیان ہو جائے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ منتخب نصاب یعنی یہ ایسا نصاب نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ایک منزل ہوتی ہے جو کسی نے مرتب کی ہے کہ یہ پڑھ لیں تو پھر جنات پاس نہیں آتے، یا یہ کہ جادو شادو کے اثرات ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی منزل نہیں ہے مرتب کی ہوئی، یہ آپ کو علم، قرآن کا علم جو ہے اور قرآن کا جو فکر ہے، خاص علم سے بھی اگلی بات کریں، فکر ہے جو قرآن کا، جو قرآن آپ کے اندر سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو قرآن آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس طرح کے جامع مقامات کو مرتب کر کے یہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 پارے میرا خیال میں صاحب جوڑ رہا تھا، وہ رکوع تو کوئی 37-38 بن جاتے ہیں چھوٹے بڑے کر کے، تو یہ تقریباً یہ اتنا جو ہے نا یہ ہے نصاب۔ تو اس سے اگر بندہ گزر جائے نا، یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے جو بھی مضامین ہیں یا جو اہم مضامین ہیں وہ اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ جو تصورات قرآن مجید دینا چاہتا ہے وہ تصورات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط جو ہے وہ استوار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر تعمیر جتنی وہ چاہے کرے لیکن وہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے معلومات، اور ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں علم۔ علم کا لفظ یہاں محدود معنوں میں ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ علم کا مطلب معلومات بھی ہوتی ہیں، یعنی معلومات کو ہم علم بھی کہتے ہیں، اور علم معلومات کے مقابلے میں ایک علیحدہ جو ہے وہ لفظ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم علم کو بدل لیتے ہیں فکر سے، تاکہ کنفیوژن بالکل ہی ختم ہو جائے۔ تو معلومات ہوتی ہیں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جتنی بھی ہے، یہ سب معلومات ہیں، اور علم یا فکر اس شے کو کہتے ہیں، یعنی اب علم کو ہٹائی دیں، فکر اس شے کو کہتے ہیں کہ جب آپ ان معلومات کو کسی آرڈر میں لے آتے ہیں، منظم کر لیتے ہیں، ان کی تنظیم کر لیتے ہیں، ان کو ایک سیکوینس میں لے آتے ہیں، اب وہ انفارمیشن نہیں ہے بلکہ اب وہ کیا ہے؟ فکر ہے، سوچ ہے، اب وہ ایک منظم علم ہے جب آپ اسے ایک ڈسپلن میں لے کے آتے ہیں۔ یہ ڈسپلن کا لفظ آپ دیکھیں نا، یہ یونیورسٹی میں مختلف جو شعبہ جات ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ ایک منظم علم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے۔ تو انفارمیشن ایک منتشر چیز ہے، اور علم ایک منضبط، مربوط، مرتب چیز کا نام ہے۔ اب ایک آدمی اگر ایک آیت اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ فلانے مترجم نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، یہ اس میں اختلاف ہے، یہ اس میں تصور پایا جاتا ہے، تو یہ اس آیت کے بارے میں علم ہوگا، پورے قرآن کے اعتبار سے معلومات ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہوں گی، بعض اوقات متضاد بھی ہوں گی۔ قرآن میں آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی جس میں پتہ چلے گا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور قرآن میں آپ کو وہ آیت بھی مل جائے گی جس میں آپ کو ملے گا اما شاکرم و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنتے ہو، تمہاری مرضی ہے ناشکر بنو۔ اس کو آپ نے علیحدہ پڑھ لیا، اس کو آپ نے علیحدہ رکھ لیا، آپ ہمیشہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ آپ اس آیت کو بھی جانتے ہیں، اس آیت کو بھی جانتے ہیں۔ علم وہ تب بنے گا جب ان دونوں آیات کو سامنے رکھ کر وہ کانسیپٹ کلیئر کریں گے کہ کتنا جانتا ہوں اور کتنا نہیں جانتا، کتنا مجبور ہوں اور کتنا اختیار ہے۔ یہ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ آپ اسے باقاعدہ ڈیفائن کر لیں کہ یہ اتنا جانتا ہوں اور اس سے آگے میرا اختیار یہ نہیں ہو سکتا۔
اتنا اختیار ہے اور اتنا اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو ایک سینس آ جائے گی، یہ جب سینس آئے گی تو یہ آپ کو حکمت مل گئی، اس ایشو پہ حکمت مل گئی، یہ سینس آ گئی تو اس ایشو پر آپ کو رہنمائی مل گئی، اس ایشو پر آپ کو علم مل گیا، یہ علم نافع ہے، وہ جو پہلے تھا وہ علم ہے، وہ نافع نہیں ہے، نافع یہ اب بنا ہے کہ جب اس سے آپ کو ایک حکمت مل گئی ہے، اس سے آپ کو ایک ڈائریکشن مل گئی ہے، اس سے آپ کو ایک ویژن مل گیا ہے، اس سے آپ کو ایک لائٹ مل گئی ہے، اب جا کے یہ نافع بنا ہے۔ تو منتخب نصاب در حقیقت اس آرڈر میں رکھا گیا ہے کہ جو ہمیں ایک علم دیتا ہے، ہمیں ایک فکر دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، انلائٹن کرتا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارے فہم میں اضافہ، یہ انفارمیشن نہیں ہے، محض انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک مربوط علم ہے۔ اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے اللہ کے خطبات ہیں، اس میں یہ انفارمیشن کے انداز میں چیزیں بکھرے ہوئے موتی ہیں، انہیں جوڑنا پڑتا ہے، ان میں کہیں خالی جگہیں ہوتی ہیں جنہیں فل کرنا پڑتا ہے، اللہ نے عقل کو مخاطب کیا ہے، تو انسان کی عقل کو دیکھتے ہوئے ایک بات بیان کی، دوسری نہیں کی، تیسری کی کہ بیچ والی خود معلوم کرو، تو فل ان دی بلینکس خود کرو، یہ کر کے ایک چیز سامنے لائی گئی ہے، اور وہ ہے منتخب نصاب۔ اس سے آپ کو ایک فکر ملتا ہے، یہ منتخب نصاب جو ہے یہ در حقیقت ہماری دینی فکر کی بھی بنیاد اسی میں ہے، ہماری تحریکی فکر کی بھی بنیاد اسی میں ہے، ہماری تنظیمی فکر کے بھی جو اصل جو کارنر سٹونز ہیں وہ اسی میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے آگے عمرانی سوچ بھی اسی سے اٹھ کے اوپر آتی ہے، اس کی جڑیں بھی اسی کے اندر ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم ایک یعنی قرآن فہمی کے اعتبار سے خود قرآن کے منتخب مقامات کو لے کر ایک بہت ہی شاندار ایک ڈاکومنٹ کہیے یا ایک تھیسس کہیے یا ایک انتخاب کہیے، جو بھی آپ اسے نام دیں، یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہمارے لوگوں کو اگر یہ اس سے گزر جائیں گے اور اچھی طریقے سے گزر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں قرآن فہمی میں ایک بہت بڑی یعنی جو سہولت حاصل ہو جائے گی، ایک بہت بڑا دروازہ شاہدرہ ہے یہ گویا قرآن فہمی کا، جس سے وہ آگے نکل آئیں گے تو ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس منتخب نصاب کو یہ بنایا ہے، اور اس کا تعارف تو میں اگلے سیشن میں پیش کروں گا، لیکن یہ پس منظر تھا اس کی وجہ اس کو رکھنے کی۔ اب اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو اس کو لے لیتے۔ سر اصل میں کم از کم دیکھیں یہ ایک پورا اسی اعتراض سے بچنے کے لیے میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کلیئرٹی آپ کو حاصل ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک صورت بنی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے تحریک اٹھائی ہے نا، اس کی یہ جو امتیازی شان بن گئی کہ ہر سال دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ نہیں مطلب وہ تو ڈاکٹر صاحب کی اٹھائی ہوئی تحریک ہے نا، مگر ڈاکٹر صاحب کے سے علاوہ اور کون ہیں جو یہ پورے قرآن مجید سے رمضان میں گزارتے ہوں؟ تو دورہ نہیں ہوتا، وہ دورہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کا نام اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ جیسے انڈیا والے شہید ہوتے ہیں تو وہ دورہ کرتے ہیں، تو وہ دورہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم تو پورے قرآن سے الف لام میم سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک جو ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک لے کے جاتے ہیں۔
نہیں وہ خلاصے ہیں, جماعت اسلامی بھی کرتی ہے لیکن وہ بھی خلاصے کرتے ہیں. یار اب اگر کسی نے کہا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اسے دورہ ترجمہ قرآن کا کتنا پتہ ہے. جی ظہور خان. علی صاحب یہ تنظیم اسلامی والے آج بھی منتخب نصاب سے ایک سالہ کورس میں بھی لوگوں کو گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی ترغیب بھی کرتے ہیں, بلکہ ان کے سلسلہ اس کا بھی اسی کے گرد سارا سلسلہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر ویسے سمجھنے کے لیے کہ ان کے پیش نظر بھی تحریکیت کے اندر جو جان پیدا کرنا ہے وہ. ایک منٹ سنیں, سوال سنیں. جی وہ بھی ان کا بھی مقصد یہی ہے بیسیکلی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ابھی سارا انہیں کے گرد گھوم رہے ہیں. ظہور خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ بھائی منتخب نصاب پہ تو تنظیم بھی اسی طرح زور دے رہی ہے اور یعنی وہ ایک سالہ کورس بھی ہو رہا ہے, اور اصل میں ان کے سوال کے لیے بھی کچھ خالی جگہ ہوتی ہے جو فل کرنی پڑتی ہے. وہ ہماری عقل کا اندازہ لگا کے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے, اس کے اندر انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ پھر بھی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فکر کو چھوڑ دیا ہے. یہی تھا نا اصلی سوال. تو اصل میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, کہیں تو بندہ تھوڑا بہت احترام کر ہی لیتا ہے, لیکن آپ نے نہیں چھوڑا مجھے. تو میں نے ایک بات کی تھی یعنی ایک ہوتی ہے انفارمیشن, ایک ہوتا ہے مربوط منظم فکر. وہ مقامات یہی پڑھاتے ہیں, آپ ان کے دروس میں جا کے دیکھیں وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, اس کو مربوط نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر آپ مربوط نہیں کریں گے تو وہ دیکھیں, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بھی انفارمیشن لے لی آپ نے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور پوری لے لی. بلکہ وہ جناب علامہ فلانے کی بھی لے لی اور علامہ فلانے کی بھی لے لی, ٹھیک ہے نا, 15 آپ نے کوٹیشن دے دی اس پر. تو اس آیت کا مفہوم تو آپ کو آ گیا, اور آپ اس پہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے تقریر کر لیں. اور ادھر جناب آپ جب آپ کے مقابل میں دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, وہ بھی ہو سکتا ہے 4 گھنٹے تقریر کر لیں. وہ بھی اس کی ساری ٹیکنیکلٹی اور یہ اور فلاں علامہ فلانے نے یہ کہا, فلانی روایت یہ کہتی ہے, فلانی تفسیر میں یہ لکھا ہے, تو مار بنا دے. اب یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. سینسیبل آدمی کے لیے یہ بات ہے, یار یہ تضاد نظر آتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ان دو کو پرواہ نہیں ہے, یہ تو مناظر ہیں. یہ تو ادھر کھڑا ہو گیا نا, یہ کہتا ہے میں قرآن لے کے کھڑا ہوں, یہ کہتا ہے میں بھی قرآن لے کے کھڑا ہوں. اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ جو جبریہ بنے تھے یہ یہی تھا نا, تو جو قدریہ بنے تھے یہی تھا. پورے 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے مرضی کی آیتیں پکڑ کے. تو اب یہ ہوا کہ جناب یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس تو مار انفارمیشن کا آ گیا. اس میں سے آپ نے سینس نکالنی ہے. میں نے پھر کہا تھا وہاں پہ کہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ ہیئر لائن ہے کون سی, لیکن جیسے اللہ کی ذات آپ کو مطلب اسے ڈیفائن کیے بغیر ماننا پڑ جاتا ہے آپ کو, وہ تو دل میں تو آتا ہے عقل میں نہیں آتا, اسی طرح یہ بھی دل میں آ جاتا ہے کہ تصور کیا ہے, لیکن ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ فہم کے بغیر نہیں آ سکتا سمجھ میں. تو اگر آپ ان کو جوڑیں گے نہیں اور انفارمیشن کے درجے میں رکھیں گے تو یہ آپ کا فکر نہیں بنا. تو ابھی جو میں نے یعنی وہاں پہ یہ منتخب نصاب شروع کیوں ہوا تھا؟ شروع تو اس لیے ہوا تھا کہ جب ہم بیٹھتے تھے سوچتے تھے تو یہی سمجھ آتی تھی کہ یہ رفقات جمود کا شکار ہیں, تو یہ ان کے اندر حرکت قرآن پیدا کرے گا, تو اس کو جوڑنے کا ذریعہ یہ ہے. تو وہاں بھی یہی نسخہ کیمیا آزمایا جاتا تھا. اب اس نسخہ کیمیا کے اوپر جب یہ انفارمیشن کا تومار لاد دیتے تھے ہمارے دانشور جو بہت پڑ گئے تھے گاندھی صاحب کے پاس جا کر, تو وہ اس میں پھر وہ علامہ نے بھی فرمایا, تو وہ انفارمیشن اتنی ہو جاتی تھی کہ فکر تھلے دب جاتی تھی. تو آپ نے اکثر آج کل تنظیم کے مدرس دیکھے ہوں گے, وہ بڑے بڑے علماء کے حوالے دیتے مل جائیں گے لیکن کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھر ہدایت باقی نہیں رہتی, وہ سینس جس کو میں نے کہا جسے رشد کہتا ہے قرآن, وہ نہیں ملتا پھر. یہ پرابلم ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ ساری پریزنٹیشن یا اورینٹیشن دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یار یہ ہم آپ کو کوئی بڑے ثواب والے مقامات نہیں سکھا رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک تھاٹ ہے, ان کے پیچھے ایک سوچ ہے, ایک فکر, وہ سمجھیں کیا ہے.
اس فکر کو حاصل کریں, اس کے اندر سے نچوڑیں, نکالیں. گنا نہیں بیلتے جیسے. ایک اور کڑی صاحب چھوڑ دیں بس, یہ منتخب نصاب کو دیکھ ڈاکٹر صاحب نے تو کھولا بھی ہے, بیان بھی کیا ہے, آڈیو ویڈیوز کتابی شکل میں. اس کو دنیا میں کوئی اور مطلب اس فکر کے قریب ہے کہ مطلب کوئی کہیں سے بندہ اور کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا ہے؟ مطلب ایک بندے نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سن لیا, سب ویسی اپنی ہی فکر کو اور مزید پختہ کرنے کے لیے اور کوئی آس پاس ایسی تفاصیر یا ایسی جو ہے کہ جو اس کو سپورٹ کرتی ہوں مکمل قرآن؟ نہیں, اصل میں دیکھیں دنیا کے بارے میں ہماری معلومات بھی بہت محدود ہیں. ظاہر ہے دنیا میں کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ اور میں اس وقت یہاں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح کسی اور جگہ پہ کچھ لوگ اگر کچھ کر رہے ہوں تو ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ بات تو ہے نا کہ یہ چیز جو ڈاکٹر صاحب نے یہ دیکھیں, یہ جس تربیت گاہ میں پیش ہوا تھا وہ 50s میں ہوئی تھی. پھر ڈاکٹر صاحب نے جب آ کے لاہور میں اپنے جو دروس قرآن کے حلقے قائم کیے تو وہ منتخب نصاب ہی تھا. تو یہ 60s کی بات ہے. تو اب وہاں سے کتنے لوگ کدھر نکل گئے ہوں گے, اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہوں گے. انڈیا میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے, کتنے دار ارکم ہوں گے جن میں یہ تعلیمات ہو, ہم نہیں جانتے. لیکن یہ بات ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا پوری دنیا میں یہ فکر پھیلا ہندوستانی سے ہے, تو یہ چیز بہرحال مرتب پہلی دفعہ ادھر ہی ہوئی ہے. اب کہاں جا چکی ہے ہم نہیں جانتے. سر میں تو ویسے اس سے گزرتے ہوئے میں نے ایک چیز جو محسوس کی ہے کہ جب آپ مفسرین کی مختلف تفاسیر اور ان چیزوں کی طرف آتے ہیں تو جو آپ بات کرتے ہیں نا اس میں بہت محرومی ہے. یعنی ان سے وہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. یعنی بندہ ڈھونڈتا ہے کہ جی اس کی میں تفصیل دیکھوں یا کیا, تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ کو تفصیل نہیں ملے گی, وہ وہاں سے گزر جائے گی. ہاں جیسے نہیں, بہت ساری جگہوں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, آپ ساری تفسیریں کھنگال لیتے ہیں, اس سوال کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہوتا. اس کا کوئی جواب کسی تفسیر میں نہیں ملتا آپ کو. تو حالانکہ بالکل لاجیکل سا سیدھا سا, یا تو انہوں نے اسے اتنا عام سمجھا کہ سب کو یہ تو جواب تو آنا ہی چاہیے, اسے ایڈریس کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب ہم 15ویں صدی کے نالائق لوگ, ہمیں اس کا جواب نہیں آتا, ڈھونڈتے ہیں ملتا بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ بڑا مسئلہ, دیکھیں قرآن ایک چھوٹی سی کتاب نہیں ہے, بہت بڑی کتاب ہے. یعنی اس کا کانٹینٹ کافی ہے. اب جب اس تشریح کرنے فرض کریں میں بیٹھتا ہوں تو بعض جگہیں تو ایسی ہیں نا کہ جو میری زندگی پوری کے تجربے کا حاصل ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تو مجھے انشراح بھی ہوگا, میرا قلم بھی چلے گا, ادھر الفاظ بھی ہوں گے, ادھر کوئی سوال ان ایڈریس میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ وہ میرا مطلب خاص مقامات ہے. اور اصل میں وہی مقامات ہیں جنہوں نے مجھے شوق دیا ہے کہ میں ترجمہ کروں, یا مجھے شوق دیا ہے میں تفسیر لکھوں. اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں میں بھی زندگی بھر کبھی غور و فکر نہیں کر سکا, ادھر سے تو میں نے پھر گھوڑا دوڑانا ہی ہے نا. اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے, میں یہ آپ کے سامنے آج بات 59 سال کی عمر میں کر رہا ہوں. ایک آدمی نے تفسیری 35 سال کی عمر میں, یا 40 سال کی عمر میں, یا 32 سال کی عمر میں, یا 28 سال کی عمر میں لکھ دی. اب اگر آپ میرا دورہ ترجمہ قرآن سنیں تو ہر سال اس میں یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ مجھے کوئی نئی بات کہیں سے مل گئی ہے. میں نے اگر تفسیر لکھ دی ہو آج سے 20 سال پہلے تو وہ ادھر سٹک کر جائے گی یا نہیں. اس کے بعد میں بھی اتھے ہی رک کے رہوں گا, کیونکہ اپنی ہی تفسیر کے خلاف تو نہیں جا سکتا. تو مطلب بعض پرابلمز بھی ہیں. اچھا نہ کریں, مطلب شروع والے ہی نہ کرتے تو یہ کام ہی نہ شروع ہوتا, لیکن کر لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ ہو گیا. وہ اسی لیے کہا نا کہ کیا جی, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا تنقضی عجائب ہو, مطلب ایک عجیبہ کسی نے نکالا تو دوسرا کسی اور کو بھی تو مل سکتا ہے نا.